बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू कुरान क्लास विद सिज्जल, जहां आप सिर्फ सुन के कुरान मजीद सीखते हैं। उम्मीद है आप मेरे साथ साथ क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे और इस सफ़र को जारी रखे हुए होंगे। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह मुबारका बकरा की आयत मुबारका 164 से 167 तक सीखेंगे, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इन्ना यकीनन, फ़ी बीच, खल्क़ के, तख्लीक यानी बनाने में, यकीनन तख्लीक में, बनाने में, अस्समावात आसमानों के, व और अल अर्द इस ज़मीन के, इस अर्थ के, यकीनन आसमानों और इस ज़मीन की तख्लीक में, यानी आसमानों से मुराद जहते फ़ौक़ में पाए जाने वाली तमाम चीज़ें, तमाम सयारे, तमाम बुलंदियाँ इससे मुराद हैं, और ये जो ज़मीन है। व और इख्तिलाफ़ खलीफा बनने में, यानी एक दूसरे के आगे आगे आने में, अल-लैल रात के, व और अन-नहार दिन के, यानी दिन और रात के एक दूसरे के आगे आने में, व और अल-फुल्क के, कश्ती के, अल्लती वो जो, अल्लज़ी के लिए जो मुअन्नस इस्तेमाल होता है वो अल्लती है, तजरी जारी होती है, फ़ी बीच, अल-बहर बहर में, यानी वाटर रेजरवायर में, यानी समुंदरों में, दरियाओं में, बे साथ, मा जो, यनफ़अ नफ़ा देता है, अन्नासा इंसानों को, यानी ये जो कश्तियाँ हैं जो समुद्रों में, दरियाओं में जारी होती हैं, उस सामान के साथ कि जिसमें इंसानों के लिए नफ़ा है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि यकीनन आसमानों और इस ज़मीन और रात और दिन के एक दूसरे के आगे आगे आने में, यानी एक दूसरे के बाद आने में, और कश्तियाँ के जो जारी होती हैं उस सामान के साथ कि जिसमें इंसानों का फ़ायदा है, इसमें, यानी इन तमाम चीज़ों में, व और मा जो, अनज़ला नाजिल फरमाया, अल्लाह अल्लाह ने, मिन से, अस्समाए आसमान से यानी बुलंदी से, मिन से यानी में से, माइन पानी, और जो अल्लाह ताला ने आसमान से पानी में से जो नाजिल फरमाया है, फ़ा पस अहया हयात दी उसने, बे साथ ही उस, यानी हयात दी उसने, यानी हयात दी अल्लाह ने, साथ इस यानी इस पानी के, अल अर्दा इस ज़मीन को, बादा बाद, मौते मौत, हा उसकी, तो ज़मीन की मौत के बाद उसको अल्लाह ने फिर ज़िंदा किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो पौधे हैं ये ज़िंदा हैं, ये खुराक हासिल करते हैं, ये फलते फूलते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ये अपनी नस्ल को आगे चलाते हैं, तो अल्लाह उस ज़मीन को ज़िंदा कर देता। वह और बस्ता फैलाया उसने, यानी अल्लाह ने फैला दिया, फ़ी बीच हा उसके, यानी अल्लाह ने जो ज़मीन में फैलाया है, मिन से, कुल्ले कुल, दाब्बतिन चलने वाले, तो तमाम चलने वाले जो हैं वो जो अल्लाह ने ज़मीन में फैला दिए, उसमें भी इन सारी चीज़ों में ये जो अल्लाह पाक यहाँ पे जिनका ज़िक्र फरमा रहा है, इनमें क्या है वो आगे अल्लाह ने बयान फरमाया है। वो है क्या, वो आगे हम स्टडी करते हैं। इन सारी चीज़ों को गिनवा के अल्लाह किस चीज़ की तरफ इशारा फरमा रहा है ये आगे देखिएगा। वाह और तसरीफ़ उलट फेर में, अर्रियाह हवाओं के उलट फेर में, वाह और अस्सहाब बादल के, अलमुसख्खर जो मुसख्खर है, जो सस्पेंडेड है, जो रुका हुआ है, बैना मा बैन अस्समाए बुलंदी के, व और अल अर्द इस ज़मीन के, तो आसमान और ज़मीन के दरमियान जो हेल्ड, सस्पेंडेड, रुका हुआ जो बादल है, उसमें ला ज़रूर आयातिन निशानियां हैं, ले वास्ते, कौमिन कौम, अकीलून अकल करती। तो इन तमाम चीज़ों का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह फरमा रहा है कि इन चीज़ों में अक्ल से काम लेने वाले लोगों के लिए निशानियां हैं। किस चीज़ की? अल्लाह की शान की, अल्लाह की कुदरत की, अल्लाह की किब्रियाई की।
تو ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آگے آگے آنے میں، اور وہ کشتیاں کہ جو اس سامان کے ساتھ جاری ہوتی ہیں جس میں انسانوں کے لیے نفع ہے اس میں بھی، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی میں سے جو نازل فرمایا ہے جس کے ذریعے اللہ نے اس زمین کو اس کی موت کے بعد حیات بخشی ہے، اور پھر تمام جانوروں کو جو اللہ نے اس زمین میں پھیلا دیا ہے، اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں، اور بادل جو کہ آسمان اور زمین کے درمیان رکا ہوا ہے اور ایک بھاری بادل ہے جو گرتا بھی نہیں ہے، اس سب کے سب میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر ہم یہ جو اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں مثالیں بیان فرمائی ہیں، اگر ہم تھوڑا سا عقل کا استعمال کریں اور سوچیں کہ یہ سارے، یہ زمین و آسمان اور رات اور دن اور کشتیوں کا جاری ہونا اور پانی اور زمین میں اناج اگنا اور جانوروں کا اس طرح سے زمین میں پھیلا ہونا اور باقی ہوائیں اور بادل، اگر ہم سوچیں تو یہ سارا ایک ایسا زبردست اور اندازے اور مقدر کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے کہ یہ اس بات کی، یہ نظام خود اس بات کی گواہی ہے اور دلیل ہے کہ ایک رب العالمین کے علاوہ، ایک رب کے علاوہ، ایک الہ کے علاوہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان میں نقص اور عیب پایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کام کرنے والی ذات سبحان ہے جو کہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اور یہ تمام کی تمام اس کی نشانیاں ہیں اس کے سبحان ہونے کی، اس کے رب العالمین ہونے کی، اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی۔ اور من سے، انا سے انسانوں، اور انسانوں میں سے ہے من جو یتخذ پکڑتا ہے، اخذ کرتا ہے، بناتا ہے، من سے دون علاوہ اللہ، اللہ کے، اور انسانوں میں سے ہے جو اللہ کے علاوہ بنا لیتا ہے اندادن شریک، یعنی اللہ کے شریک بنا لیتا ہے۔ یحبون، اور ایسے جو لوگ ہیں وہ حب رکھتے ہیں، ہم ان سے، یعنی ان شریکوں سے ایسی حب یعنی محبت رکھتے ہیں، کا جیسا کہ حب ہو یعنی محبت ہو اللہ، اللہ کی۔ تو یہ مشرک لوگ اپنے شریک جو انہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں کہ گویا اللہ سے محبت کرنا ہو جیسے۔ تو جب کوئی مشرک ہو جاتا ہے اور وہ شرک کرتا ہے اور اللہ کی شریک بنا لیتا ہے تو وہ پھر ان شریکوں سے ایسی محبت کرنے لگ جاتا ہے جیسا کہ اللہ سے محبت ہو۔ اور الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، اشد، شدید ترین ہے، اشد ہیں، شدت میں بہت ہی زیادہ ہیں، حبن، حب کے طور، لے واسطے اللہ، اللہ کے، جبکہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے کے اعتبار سے شدید تر، یعنی ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور لو، اگر، یرا، دیکھے، الذین، وہ لوگ جو ظلموا، ظلم کیا جنہوں نے، تو جو ظالم لوگ ہیں اگر وہ یہ سوچ لیں، اذ، جب، یرونا، وہ دیکھیں گے، العذاب، عذاب کو، تو ظالم لوگوں کو اب یہ سوج جائے کہ جو اس وقت سوجے گا کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ جو ظالم لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، جنہوں نے گناہ کا بوجھ اٹھا کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے جس کے نتیجے میں عذاب ان پر آئے گا، تو کیا یہ اچھا ہو کہ وہ اب انہیں وہ سوج جائے، اب وہ یہ سوچ لیں کہ جو اس وقت سوچیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، انا، کہ یقیناً، القوت، تمام کی تمام قوت، لے واسطے، اللہ، اللہ کے، جمیعاً، جمی طور پہ، سب کی سب، یعنی تمام قوت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ کاش کہ انہیں اب اس بات کی سمجھ آ جائے، اس وقت تو آ ہی جائے گی جب عذاب کو دیکھ لیں گے، تو کیا یہ اچھا ہو کہ اب اگر وہ یہ سمجھ جائیں کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے فرما بردار ہو جانا چاہیے اس دنیا میں، اور شریک بنا کے ان سے ایسی محبت نہیں کرنی چاہیے کہ جیسے اللہ سے محبت ہو، بلکہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہو کے اللہ کے کلام اور اللہ کے حکم کی ہی پیروی کرنی چاہیے، اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ جیسا کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس جیسی محبت کسی ایک سے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کاش کے لوگ یہ اب سوچ لیں، کاش کہ اب سمجھ جائیں، جو کہ اس وقت سمجھیں گے کہ جب عذاب کو دیکھ لیں گے۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کبھی قرار نہ دے۔ اور انا، کہ یقیناً اللہ، اللہ شدید،
شدید ہے، بہت شدت والا ہے، العذاب عذاب کا، یعنی اللہ عذاب دینے میں بہت شدت فرمانے والا ہے۔ اذ جب، تبرہ کیا انہوں نے، یہ لفظی مطلب تو تبرہ کیا انہوں نے، یعنی یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن عربی کا یہ اسلوب ہے کہ ماضی یقینی مستقبل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اس کا ذکر ہم پچھلی کلاسز میں، پچھلے لیسنز میں کر چکے ہیں، پچھلے اسباق جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ جیسے بہت یقینی بات کو جب بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کو ماضی کے صیغوں میں بیان کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر جیت یقینی ہو تو کہتے ہیں ہم تو جیت گئے، اب حالانکہ جیت جائیں گے مراد ہوتی ہے، لیکن کہ جیت، اور اسی طرح ہار یقینی ہو تو کہتے ہیں تو ہار گیا۔ تو جب تبرہ کیا انہوں نے، یعنی ماضی یقینی مستقبل، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، بامحاورہ ترجمہ کہ جب تبرہ کریں گے۔ تبرہ کا کیا مطلب ہے، اظہار لا تعلقی، نفرت کے ساتھ جو اظہار کیا جاتا ہے لا تعلقی کا، اسے تبرہ کہتے ہیں۔ تو جب اظہار لا تعلقی کریں گے نفرت کے ساتھ، الذین وہ لوگ جو اتبعوا اتباع کیے گئے، جو یعنی جن لوگوں کی اتباع کی گئی، تو جن کی پیروی کی گئی وہ پیروی کرنے والوں سے اظہار لا تعلقی کریں گے نفرت کے ساتھ۔ یہ پیروی کی گئی سے کیا مراد ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کی پیروی کی گئی، تو ان کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ مرشد بھی ہو سکتے ہیں، ان کا نام رکھا جا سکتا ہے، پیر بھی رکھا جا سکتا ہے، مقلد بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جن کی تقلید کی جاتی ہے، بغیر سوچے سمجھے عقل کا استعمال کیے ان کی روش پہ چلا جاتا ہے، یہ علماء بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اصل میں اگر ہم غور کریں تو سورہ اعراف کی آیت مبارکہ 3 کہ اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، ولا تتبعوا اور نہ تم اتباع کرنا، من دونہ قرآن کے علاوہ، اولیاء اولیاء کی، تو یہ جن کی پیروی کی گئی اس میں تمام اولیاء آ سکتے ہیں، ان کا نام چاہے کسی نے مرشد رکھا ہوا ہے، کسی نے پیر رکھا ہوا ہے، کسی نے مقلد رکھا ہوا ہے، یعنی جس کے پیچھے چل رہے ہیں، اندھی تقلید کر رہے ہیں، عقل کا استعمال کیے بغیر اس کی بات پہ لبیک کہہ کے اور چلتے چلے جا رہے ہیں، یا کوئی اور بھی نام رکھا ہوا ہے، وہ علماء میں سے ہیں، وہ دانشور ہیں، وہ کوئی بھی ہیں، تو جن کی پیروی کی گئی برے کاموں میں، وہ لوگ جن لوگوں نے پیروی کی، چاہے وہ اپنا نام مرید رکھ لیں، چاہے وہ اپنا نام مقلد رکھ لیں، چاہے وہ فینز ہو جائیں، چاہے فالوورز، کوئی نام بھی وہ رکھ لیں، وہ اس قسم کے لوگوں سے اظہار لا تعلقی کریں گے۔ یعنی سورہ مبارکہ بقرہ کی 166 نمبر آیت کے مطابق جو پیر ہوگا وہ اپنے مریدوں سے لا تعلقی کرے گا نفرت کے ساتھ، اور جو مقلد ہوگا وہ اپنے مقلد سے اظہار لا تعلقی کرے گا نفرت کے ساتھ۔ تو اسی طرح سے جس نے جس کی پیروی کی ہوگی، تو جس کی پیروی کی گئی ہوگی، جس کے پیچھے چلا گیا ہوگا، وہ پیچھے چلنے والوں سے اظہار لا تعلقی کرے گا نفرت کے ساتھ۔ اسی لیے تو اللہ نے سورہ اعراف کی ایک 3 نمبر آیت میں فرمایا ہے کہ اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم، اتباع کرو اس کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے، صرف ایک اللہ کے آخری نبی اور رسول پہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرنا، وہ کتابی صورت میں ہیں، وہ شخصیات کی صورت میں ہیں، اولیاء جس صورت میں بھی ہیں، قرآن کے مقابلے میں کسی ایک کی بھی پیروی نہیں کرنی۔ تو جو کرے گا، تو جس کی بھی پیروی کرے گا وہ اس سے نفرت کے ساتھ اظہار لا تعلقی کرے گا۔ کیوں کرے گا، آگے اللہ وجہ بھی بتا رہا ہے۔ واہ اور رآو دیکھا انہوں نے، چونکہ یہ ماضی یقینی مستقبل کے طور یوز ہوا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور وہ دیکھ لیں گے العذاب، عذاب کو۔ واہ یہاں کیونکہ کے سینس میں ہے، تو کیونکہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، واہ اور تقطعت قطع ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائیں گے، بے ساتھ ہم ان کے، الاسباب اسباب، تو ان سے اسباب منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہ اسباب کا استعمال نہیں کر سکیں گے۔ وہ دوڑنا چاہیں گے کہ پیروں کا سبب استعمال کر کے بھاگ جائیں، نہیں بھاگ سکیں گے۔ وہ جھوٹ بولنا چاہیں گے کہ زبان کا سبب استعمال کر کے جھوٹ بول کے بچ جائیں، دھوکہ دہی کر لیں، نہیں کر سکیں گے۔ کسی صورت کوئی بھی بچا نہیں پائے گا، نہ پیر مرید کو اور نہ مرید پیر کو بچا پائے گا۔ وہ اور قولا کہا، یعنی کہیں گے، الذین وہ لوگ جو، اگین یہاں پہ ماضی یقینی مستقبل کے طور قولا آیا ہے، اور کہیں گے وہ لوگ جو اتبعوا اتباع کی تھی جنہوں نے،
تو جن لوگوں نے پیروی کی تھی، جو مرید تھے، جو مقلد تھے، جو فالوورز تھے، جو فینس تھے، اور وہ پیروی کرنے والے، پیچھے چلنے والے کہیں گے لو کاش، انا کہ یقیناً، لا واسطے، نہ ہمارے، کرتن ایک باری ہو، یعنی کاش ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں ایک دفعہ جانا ہو، ہمیں ایک دفعہ اور موقع مل جائے۔ پس نتبرأ، ہم تبرہ کریں، ہم شدید نفرت کے ساتھ اظہار لا تعلقی کریں، من سے، ہم ان، تو ہم جن کی پیروی کرتے آئے تھے، جو ہمارے پیر تھے، جو ہمارے علماء تھے، جو ہمارے مقلد تھے، اور جو کوئی بھی تھے، ہمارے دیوتا تھے، ہمارے خدا تھے، قرآن کے علاوہ جتنے بھی اولیاء تھے وہ سارے کے سارے تھے جن کو ہم نے شریک بنایا ہوا تھا اللہ کا، تو ہم بھی ان سے اظہار لا تعلقی کریں، بس ایک دفعہ ہمیں دوسرا موقع مل جائے۔ کا جیسا کہ ما جو تبرہ کیا انہوں نے، من سے، نہ ہم، تو جیسا انہوں نے نفرت کے ساتھ شدید اظہار لا تعلقی ہمارے سے کیا ہے، ہمیں ایک موقع، ہمیں ایک باری مل جائے کہ ہم بھی ان سے ویسا ہی کریں، تو یہ وہ ٹوٹ کے چاہیں گے کہ کاش ہم یہ دوبارہ کر سکیں۔ تو اس لیے سورہ اعراف کی 3 نمبر آیت میں بار بار اس کی طرف آپ کو رجوع کرنے کا پیغام دیتا ہوں، اور خود بھی اپنی زندگی میں اس کو ہمیشہ فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم، اتباع کرو اس کی، یعنی قرآن کی، جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل فرمایا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ تم لوگ اتباع کرنا اس قرآن کے علاوہ دیگر اولیاء کی، چاہے وہ کتابی صورت میں ہیں یا شخصیات کی صورت میں، جتنے بھی سرپرست ہیں، اولیاء ہیں، ان کی پیروی کرنے سے روکا گیا۔ تو اسی لیے یاد رکھیے گا، یہ ایک بہترین اصول ہے کہ اگر قرآن کے پیچھے چلیں گے، قرآن کی پیروی کریں گے، تو یہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، یہ اللہ کا حکم ہے، اسی کے ذریعے نجات ہے، اور جس کی بھی پیروی کریں گے، جو کوئی بھی ہے، وہ آپ سے اظہار لا تعلق کی نفرت کے ساتھ کرے گا، اور پھر آپ ٹوٹ کر چاہیں گے کہ کاش ہم دوبارہ جا کے تو ان لوگوں پر لعنت کریں، اظہار لا تعلقی کریں، نفرت کا اظہار کریں، لیکن وہ پھر اس وقت ممکن نہ ہو پائے گا، اور دونوں ہی عذاب کو دیکھ لیں گے، اور ان کو کوئی سبب کام نہیں آئے گا، اور بچنے کا کوئی سبب ہوگا ہی نہیں، تو کام کیا آئے گا۔ کذالک، اسی طرح سے، یری دکھائے گا، ہم انہیں، اللہ اللہ، اسی طرح سے انہیں دکھائے گا اللہ، اعمال ہم ان کے، اسی طرح سے ان کے اعمال انہیں اللہ دکھائے گا، حسرات حسرتیں بنا کر، علیہ اوپر، ہم ان کے، تو ان پر حسرتیں بن جائیں گی کہ کاش ہم یہ کر لیتے، کاش ہم ایسا نہ کرتے، کاش ہم دوبارہ واپس چلے جائیں، تو یہ صرف حسرتیں ہی ہوں گی، یہ ان کی نہ پوری ہونے والی ایک خواہشات ہوں گی۔ و اور ما نہیں، ہم وہ، بے ہرگز، خارجین خارج ہونے والے ہوں گے، من سے، النار اس خاص آگ سے، تو جہنم کی آگ سے وہ کبھی خارج ہونے والے نہیں ہوں گے، یعنی وہ کبھی جہنم کی آگ سے نہیں نکلیں گے۔ تو تھوڑا سا ہمیں یہاں پہ اب غور کرنا چاہیے کہ کیا قرآن مجید میں کوئی تخصیص آئی ہے مسلم و غیر مسلم کی، کہ اگر مسلمان کوئی اپنا نام رکھ کے باطل کی پیروی کرے گا، صراط مستقیم کو چھوڑ دے گا، کچھ مانے گا کچھ چھوڑ دے گا، پوری طرح سے صراط مستقیم یعنی قرآن کی اتباع نہیں کرے گا، تو وہ آگ سے نکل جائے گا، لیکن جو غیر مسلم ہے وہ کسی کے پیچھے چلے گا، باطل کی پیروی کرے گا، قرآن کی پیروی چھوڑ دے گا، چونکہ وہ غیر مسلم ہے تو اس لیے وہ کبھی بھی آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے نہیں نکلے گا۔ تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے، جو کوئی بھی برائی کرے گا اور برائی اس کو گھیر لے گی تو وہ جہنمی اور ہمیشہ وہ اس میں رہے گا۔ یہ سورہ بقرہ میں ہی ہم پچھلی آیات میں پڑھ کے آئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم آیات کی تفسیر آیات سے کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 166 کی تفسیر آپ دیگر آیات سے کر سکتے ہیں۔ ان آیات میں کون کون سی شامل ہیں میں آپ کو یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں۔ سورہ اعراف کی 38 اور 39 نمبر آیت، سورہ اعراف کی 66 سے 68 تک، سورہ سبا کی 31 نمبر آیت، سورہ صاد کی 60 اور 61 نمبر آیت، اور سورہ حامیم السجدہ کی 29 نمبر آیت۔ تو آج کے سبق کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں
ان لوگوں میں سے کبھی قرار نہ دے کہ جنہوں نے قرآن کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی کی ہو اور سورہ مبارکہ آراف کی آیت نمبر 3 کی کھلی خلاف ورزی کی ہو، اور ایسا کر کے وہ جہنمی قرار پائے ہوں، اور ہمیں اللہ صراط مستقیم یعنی قرآن کی مکمل پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔